मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 10 रमज़ान मुबारक को एक पाक हस्ती जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वफ़ात हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी वफ़ात का रुला देने वाला वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हज़रत सईदा खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा आपकी सारी औलाद उन्हीं में से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी इस वफादार बीवी को याद करते रहे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक ऊंचे मकाम के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता था। उन्होंने मक्का में रिहाइश अख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते ज़ैदा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बेटी अता की जो उम्मत मुस्लिमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल बड़ी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपका 2 बार निकाह हो चुका था। पहले शौहर का नाम अतीक बिन आबिद मखज़ूमी था, जिससे एक बेटी हिंद पैदा हुई। दूसरा निकाह अबू हाल बिन नबाश से हुआ, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हालिया पैदा हुए। कुछ रिवायतों में लिखा है कि पहला निकाह अबू हाला से हुआ था। आमुल फील के 20 साल बाद जंग फिजार छिड़ गई, जिसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद और शौहर जंग के लिए निकले और शहीद हो गए। इस तरह आपके घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। आपका ख़ानदान तिजारत के कारोबार से वाबस्ता था, लेकिन अरब के माशरे में औरत के लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल समझा जाता था। इसलिए सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने रिश्तेदारों के ज़रिए कारोबार करवाती थीं और उन्हें बाकायदा मुआवजा मजदूरी अदा किया करती थीं। इसी दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और लोगों में सादिक और अमीन के नाम से बहुत मशहूर हो चुके थे। आपकी सच्चाई और दयानतदारी की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। जब ये शोहरत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने आपके पास एक पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तिजारत लेकर जाएं और जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ वो मैं आपको दुगना दूंगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका यह सफ़र तिजारत बेहद कामयाब रहा, क्योंकि यह सफ़र बहुत मुनाफा वाला साबित हुआ। इसलिए तिजारत के सफ़र के 2 माह 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निहायत समझदार और शरीफ खातून थी। अल्लाह ताला ने उन्हें माल दौलत से नवाजा था और वह अपने कबीले में भी बहुत इज़्ज़तदार मानी जाती थी। इसी वजह से हर शख्स उनसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता था, मगर कुदरत ने उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्रर तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हक मार 500 दीनार मुकर्रर हुआ। इस तरह सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ। आपका पहला लक़ब ताहिरा था, यानी पाकीज़गी और शराफत में अपनी मिसाल आप थीं। इसी वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुईं। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल। निकाह के बाद सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सारा माल व असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। अब आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। पहले वही हज़रत खदीजा के होते हुए आई। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर मुश्किल और परेशानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देती थीं। जब पहली बार गारे हिरा में वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और आपका जिस्म कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो। जब कुछ देर बाद घबराहट दूर हुई तो गारे हिरा में पेश आने वाला सारा वाक़या सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान किया। इस पर सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। उसके बाद सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और पूरा वाक़या उन्हें सुनाया।
ورقہ بن نوفل یہ سب سن کر یقین کے لہجے میں بولے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال بحر کرے گی۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں آپ کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا، تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پیغام قبول کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سب سے پہلے پوری ایمانداری اور یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ انہوں نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں سب سے بڑی مددگار بھی ثابت ہوئی۔ کفار کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف نہیں پہنچا سکے اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ مکہ میں آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو آپ کو بہت صدمہ پہنچتا، مگر یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی جو مشرکین کے برے سلوک کو بے اثر کر دیتی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حامیوں، ساتھیوں اور پورے بنو ہاشم قبیلے سے تمام تعلق توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حاضرین ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہاں آپ کو 3 سال تک سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کے بھوک سے بل بلانے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس کٹھن دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسروں کو جھیلنی پڑی، پر اس نے بھی ان حالات میں گزارا کیا۔ انہی حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی وجہ سے کبھی کبھار کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ آخرکار قریش کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10ویں سال یہ مصیبت ختم ہوئی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سخت ماحول سے نجات پائی، تب تک لگاتار تکلیفیں سہنے کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ گر چکی تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم بھرا ہی نہ تھا کہ آپ کی پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوگی۔ پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ آپ روتے ہوئے دعائے خیر فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا، اے میری غم گسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، لیکن بس یہی ایک دکھ ہے کہ میں آپ کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے رفیق، اے میری غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹیوں، ایک سیدہ زینب، دوسری حضرت ام کلثوم، تیسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکمل اطمینان میں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ لیکن پھر رو کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فرمایا، مگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے، میں اسی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام کام سر انجام دیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، گزارش کی کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے مت کیجیے گا، تمام امور کام خود سر انجام دیجیے گا اور یہ مت ہونے دیجیے گا کہ میری بیٹی کو یہ محسوس ہو کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد بھری حالت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی تو آپ تڑپ اٹھے۔ اس حالت میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگیں۔ بے بسی میں ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اپنی ماں کے سینے مبارک پر سر رکھ کر اتنا زور سے روئی
کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اس طرح کا بھی رویا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان تھے۔ ایک ماں کی اپنے آخری لمحوں میں بیٹی کو تسلی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلک بلک کر روتے دیکھا تو خود بھی رونے لگ پڑی، لیکن ماں ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو تسلی بھی دینے لگی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ کچھ دیر اور میرے سامنے تشریف فرما رہیں تاکہ آخری بار میں آپ کی زیارت کر لوں، آپ کے پاک چہرے کی برکت سے اپنی آخرت کا سامان کروں اور آپ کو آخری بار الوداعی سلام کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ میرے سامنے ہوں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ میرے محبوب، آپ کی خدمت میں 25 سال گزر گئے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ بس کچھ لمحے ہی تھے جو آپ کے ساتھ گزارے۔ آپ جدائی مقدر بن چکی ہے۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، بس میری ایک التجا ہے، روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کرنا اور میری مشکلیں حل فرمانا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے تسلی بھری آواز میں فرمایا، خدیجہ، یہ بات تو صحیح ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، لیکن تمہارے لیے اللہ نے ہر طرح کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا ایک عالیشان محل تیار کیا گیا ہے۔ اے میری غم گسار، تم بالکل پریشان مت ہو، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا کہ میری جان، میری ایک خواہش ہے، لیکن میں اپنے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بابا جان سے میری یہ خواہش آخری خواہش کہہ دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امی جان، آپ حکم کیجئے، میرے پیارے ابا جان آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے اپنے سرتاج سے یہی امید ہے کہ رحمت للعالمین کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے وصال انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی چادر میں کفن دے جسے وہ وہی الہام کے نزول کے وقت اپنے مبارک کندھوں پر ڈالا کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس چادر کی برکت سے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور میری مغفرت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی آخری خواہش بیان کی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور سیدہ فاطمہ کو دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ بیٹیوں کا ماں سے آخری لمحہ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی۔ جب وہ آئیں تو اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہا تھا اور اب ایک اور بہت بڑا صدمہ سہنا پڑا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی اور کبھی اپنے بیٹوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی۔ اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے 10 رمضان المبارک کو مکہ معظمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ سب سے بڑی ہمدرد اور مددگار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مصیبت، تکلیف، پریشانیوں اور امتحان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ایسے ہمدرد تھے جن کی وفات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی مت رو، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔
جنت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں یاد کیا کرتے اور ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک سچی، وفادار اور ایمانداری سے بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔